आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। नई दिल्ली में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग बिहार इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के एनडीए के ऐलान के बाद मुनक्किद की गई। भारत की सबसे बड़ी स्कूल हैकाथॉन विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 आज मुनक्किद होगी, जिसका मकसद स्कूल के बच्चों में तख्लीकी सलाहियत को परवान चढ़ाना और मुश्किलात को हल करने के हुनर को फ़रोग़ देना है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगी। मिस्र के शहर शर्म शेख में बैनुल-अक़वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसका मकसद गज़ा में जंग के ख़ात्मे के लिए अमन माहिदे को क़तई शक्ल देना है। और बैडमिंटन में आज सुबह गुवाहाटी में BWF आलमी जूनियर इनफरादी चैंपियनशिप 2025 शुरू होगी। अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 जिलों के 122 असेंबली हलकों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। कागजात की जांच 21 अक्टूबर को होगी, जबकि 23 अक्टूबर तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। वोटिंग 11 नवंबर को होगी। कागजात नामजदगी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। इंतखाबी कमीशन ने नामजदगी मराकिज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए हैं। 243 रुकनी बिहार असेंबली इंतखाबात के दोनों मरहलों के लिए वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस दौरान असेंबली इंतखाबात में मजमूई तौर पर 7 करोड़ 42 लाख राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 11 नवंबर को 122 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में भारत नेपाल सरहद पर वाक़ 7 जिलों में पोलिंग होगी। वहीं जनूबी बिहार के 8 जिलों में भी दूसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में सीमांचल खित्ते के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में पोलिंग होगी। इसी तरह मगध खित्ते, गया, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद जिलों में भी राय दही होगी। पड़ोसी रियासतों झारखंड और उत्तर प्रदेश के सरहद पर वाक़े कई असेंबली हलकों में भी दूसरे मरहले में पोलिंग होगी। इसके तनाजुर में आज़ाद और पुरअमन इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के मकसद से पड़ोसी रियासतों के सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर तालमेल पर मबनी फ्लैग मार्च और नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी CEC ने कल रात नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी का कौमी सदर JP नड्डा और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग का मकसद बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली और उम्मीदवारों की फहरिस्त को क़तई शक्ल देना था। बीजेपी CEC की मीटिंग बिहार इंतखाबात के लिए NDA की सीटों की तकसीम के ऐलान के बाद मुनक्किद की गई है। बरसर इक़्तिदार NDA ने कल बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी सीटों की तकसीम का ऐलान किया था। NDA अपोजिशन इंडी इत्तेहाद से मुकाबला करेगा। ये इत्तेहाद तेजस्वी यादव की क़यादत वाले राष्ट्रीय जनता दल RJD, कांग्रेस, CPI-ML लिबरेशन, CPI, CPIM और मुकेश साहनी की क़यादत वाली विकासशील इंसान पार्टी VIP पर मुश्तमिल है। इंडी इत्तेहाद को अभी सीटों की तकसीम का अपना फार्मूला तय करना है। बिहार असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी बुध को बिहार के बूथ सतह के अपने पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने पार्टी कारकुनों से दरख्वास्त की कि वो मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम में हिस्सा लें और अपनी तजवीज़ें भी पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि वो उनकी इन तजवीज़ों पर कुछ मुंतखबा कारकुनों के साथ बराह रास्त बातचीत भी करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अपने एक रोज़ा राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब शाह रियासती सतह की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे, जो नए 3 फौजदारी कवानीन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
اور بھارتی ساکشیہ ادھینیم کے نفاذ کا 1 سال مکمل ہونے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ 6 روزہ یہ نمائش 13 سے 18 اکتوبر تک جے پور میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں نئے قوانین کی اہم گنجائشوں اور راجستھان میں ان کے نفاذ سے متعلق پیش رفت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ نمائش کے افتتاح کے بعد جناب شاہ عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ اس موقع پر جناب شاہ رائزنگ راجستھان عالمی سرمایہ کاری چوٹی کانفرنس 2024 کے تحت 4 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مفاہمت نامے کیے جانے سے متعلق تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ 9,300 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ طلباء کو یونیفارم کے لیے 260 کروڑ روپے منتقل کرنے کے عمل کی شروعات کریں گے اور ڈیری مصنوعات بنانے والوں کو دودھ سبسڈی کے طور پر 364 کروڑ روپے منتقل کریں گے۔ 150 یونٹ مفت بجلی اسکیم کے لیے رجسٹریشن کا آغاز بھی اسی تقریب میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تقریب میں خواتین کی حفاظتی پیٹرولنگ کے لیے FSL گاڑیوں، اسکوٹرز اور موٹر سائیکلوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا۔ بھارت کی سب سے بڑی اسکول ہیکاتھون وکست بھارت بلڈاتھون 2025 آج صبح 11 بجے سے رات 11 بجے کے درمیان منعقد ہوگی۔ یہ ہیکاتھون ایک ملک گیر سطح کی پہل ہے جس میں 6 سے 12ویں کلاس تک کے طلباء کو بااختیار بنانے کے مقصد سے اسکولوں اور اساتذہ کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت اور مشکلات کو حل کرنے کی ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس تقریب کا مقصد اسکول کی سطح پر اختراع کے رجحان کو مستحکم بنانا ہے کہ وہ 4 موضوعات آتم نربھر بھارت، سودیشی، ووکل فار لوکل اور سمردھ بھارت پر اپنے اصل خیالات پیش کر سکیں۔ اس ہیکاتھون کا انعقاد تعلیم کی وزارت، اٹل انوویشن مشن AIM اور نیتی آیوگ کے ساتھ مل کر رہی ہے۔ اس ہیکاتھون کو ملک گیر سطح پر لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ یہ لائیو سٹریم سرکاری پورٹلز vbb.mic.gov.in یا schoolinnovationmarathon.org/registration پر کیا جائے گا۔ بلڈاتھون کے تحت 1 کروڑ روپے کے ایوارڈز دیے جائیں گے۔ یہ ایوارڈز قومی سطح کے 10، ریاستی سطح کے 100 اور ضلعی سطح کے 1000 فاتحین کو دیے جائیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کل رات بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچیں۔ وہ آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزیر تجارت پیوش گوئل سے بات چیت کریں گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ محترمہ آنند کے دورے سے 2 طرفہ نظام کو نئے سرے سے فعال بنا کر، اقتصادی تعاون میں گہرائی لا کر اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو مزید مستحکم بنا کر بھارت کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں نئی رفتار پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انیتا آنند بھارت کا یہ دورہ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنے کی ایک 2 طرفہ میٹنگ کے انعقاد کے بعد کر رہی ہیں۔ یہ میٹنگ اس سال جون میں G7 رہنماؤں کی کینیڈا میں کانفرنس سے الگ منعقد کی گئی تھی۔ غزہ میں امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے مقصد سے مصر کے شہر شرم الشیخ میں آج بین الاقوامی چوٹی کانفرنس منعقد ہوگی۔ مصر کے صدر عبدالفتح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے، جس میں 20 ملکوں کے رہنماؤں کی شرکت کا امکان ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گتریز بھی اس چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس دوران غزہ امن چوٹی کانفرنس میں بھارت کے ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر کیرتی وردھن سنگھ ملک کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوئے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ خطے میں امن قائم کرنے اور دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نظریے کے تحت یہ چوٹی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ قاہرہ نے کہا ہے کہ اس چوٹی کانفرنس کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے پر مرکوز معاہدے کو حتمی شکل دینا اور ٹرمپ کے امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا ہے تاکہ غزہ پٹی میں حماس کو غیر مسلح کرتے ہوئے حکمرانی کا نیا ڈھانچہ کھڑا کیا جا سکے۔ اس دوران اسرائیل، حماس اور فلسطینی اتھارٹی تینوں میں سے کوئی بھی اس چوٹی کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چوٹی کانفرنس اسرائیل اور حماس کے درمیان جمعے کو جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد منعقد ہو رہی ہے۔ مصر، قطر، ترکی اور امریکہ کی ثالثی والا یہ معاہدہ 3 دن کے غور و خوض کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان شرم الشیخ میں طے پایا۔
امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا، امداد کے لیے 5 سرحدی راستوں کا کھولنا اور اسرائیلی یرغمالوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت حماس کو اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کرنے کے لیے پیر تک کا وقت دیا گیا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یرغمالوں میں سے 20 زندہ ہیں جبکہ 28 ہلاک ہو چکے ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ آج دنیا بھر میں قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر شہری کو قدرتی آفات مزاحم برادریاں تشکیل دینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے آفات کی بجائے مزاحمت کی فنڈنگ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی UNGA کی جانب سے خطرات سے متعلق بیداری اور آفات کو کم کرنے کے عالمی نظریے کے تحت سال 1990 میں قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے کا بین الاقوامی دن منانے کی شروعات ہوئی۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست کے وندھیا اور بندیل کھنڈ خطوں میں ہر گھر میں نل کے ذریعے پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 15 دسمبر 2025 کی مدت طے کی ہے۔ اب تک ریاست کے 85,364 گاؤں میں 1,98,00,000 دیہی گھروں میں نل کنیکشن دیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں جل جیون مشن ہر گھر نل یوجنا کی پیش رفت کا کل جائزہ لینے کے بعد کہا کہ مقررہ تاریخ تک سبھی نل کنیکشنوں کی فراہمی کے بعد معیار اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ مرحلہ 2 اور مرحلہ 3 کے پروجیکٹس جو تقریباً 90% مکمل ہو چکے ہیں، پہلے مرحلے کی رفتار سے ہی 15 دسمبر تک مکمل کر لیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ باقی ماندہ کام جو کہ 75% مکمل ہو چکا ہے، مارچ 2026 تک پوری طرح مکمل کر لیا جائے۔ جموں کشمیر میں راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے بی جے پی کی جانب سے ستپال شرما، راکیش مہاجن اور ڈاکٹر علی محمد میر آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ بی جے پی کے 28 اراکین اسمبلی جموں کشمیر میں بی جے پی جنرل سیکرٹری اشوک کول اور پارٹی کے دیگر لیڈر بھی ان کے ساتھ اس موقع پر موجود رہیں گے۔ بیڈمنٹن میں BWF ورلڈ جونیئر انڈیویجول چیمپئن شپ 2025 آج سے آسام کے گوہاٹی میں شروع ہوگی۔ یہ دوسرا موقع ہوگا جب بھارت سال 2008 کے بعد BWF ورلڈ جونیئر انڈیویجول چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑیوں تنوی شرما، انتی ہوڈا اور رکشیتا رام راج نے شروعاتی راؤنڈ میں 22 حاصل کر لیے۔ وہیں لڑکوں کے سنگلز میں 11ویں درجہ بندی کے حامل رونق چوہان اور 15ویں درجہ بندی کے حامل سوریکش راوت نے بھی پہلے راؤنڈ کے 22 حاصل کر لیے۔ اس دوران بھویہ چھابڑا اور وشاکھا ٹوپو کی جوڑی اور لال رام سانگا سی اور تارینی سوری کی جوڑی مکسڈ ڈبلز زمرے میں بھارت کی قیادت کریں گے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات 9:30 بجے آن لائن اور سوشل میڈیا جرائم سے محفوظ رہنے کے طور طریقوں کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ سائبر کرائم گروگرام کے ACP پریانشو دیوان کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے NDA میں سیٹوں کی تقسیم پر اتفاق ہونے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 15 اکتوبر کو بہار ریلی سے خطاب کریں گے۔ اس خبر کو آج کے اردو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ افغانستان کے فوجی آپریشن میں 58 پاکستانی فوجیوں کی موت سے متعلق خبر کو بھی سبھی اردو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ سمیت کئی دیگر اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ڈاکٹر پیٹرک ہارمینی کو سیشلز کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کیے جانے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ نئی دلی میں بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی کی میٹنگ بہار انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم کے NDA کے اعلان کے بعد منعقد کی گئی۔ بھارت کی سب سے بڑی اسکول ہیکاتھون وکست بھارت بیلڈاتھون 2025 آج منعقد ہوگی، جس کا مقصد اسکول کے بچوں میں تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانا اور مشکلات کو حل کرنے کے ہنر کو فروغ دینا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزیر تجارت پیوش گوئل سے آج نئی دلی میں ملاقات کریں گی۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہ کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کو قطعی شکل دینا ہے۔
اور بیڈمنٹن میں آج صبح گوہاٹی میں BWF عالمی جونیئر انفرادی چیمپئن شپ 2025 شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔